बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक तैमूर अवान और आप देख रहे हैं हर वक्त पाकिस्तान। DGISPR मेजर जनरल इफ्तिखार बाबर ने एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आज। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के खद्दोखाल क्या थे, इसका खुलासा क्या है, ये आज आपसे शेयर करते हैं। दूसरी तरफ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म और PTI के चेयरमैन और PTI का जो टोटल बयानिया है उसका मुकम्मल रद्द आ गया है। कप्तान के हवाले से जो उनके दावे थे, जिस बुनियाद के ऊपर बयानिए पर ये सारी इमारत खड़ी थी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो ज़मीन बोस होकर धड़ाम से गिर चुकी है। ये सारी तफसीलात आज आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहले मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार DGISPR के DG हैं, उन्होंने जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मुख्तलिफ़ अमूर के ऊपर जो हैं सवालात के जवाब देते हुए तकरीबन तमाम गुत्थियाँ जो हैं वो सुलझा दी हैं। चूँकि गुज़श्ता चंद दिनों से तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद जो है वो मुल्क की फ़ज़ा में एक अजीब सा माहौल बना हुआ था। कहीं फ़ौज की तज़हीक की जा रही थी और कहीं फ़ौज के ख़िलाफ़ नारेबाजी की जा रही थी। बहुत से ऐसे सवालात थे, कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ थी जिसके हवाले से लोगों की ये ख्वाहिश थी कि आर्मी जो है, जो आर्मी ऑफिशियल जो हैं, तर्जमान जो हैं, वो इसकी वजाहत करें। और बिल आखिर आज दोपहर 3:05 पर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तफसीली जवाबात दिए हैं तमाम सवालों के। इन सवालों की तरफ जाने से पहले मैं एक छोटी सी जो इस प्रोग्राम का जो आज बेस है वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ, चूँकि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाबात तफसीलात मैं आपको आगे चल के शेयर करता हूँ। सबसे पहले आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो खुलासा है वो ये है कि इमरान खान साहब PTI के चेयरमैन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, जो अपना एक बयानिया लेके चल रहे थे, वो आज बुरी तरह पिट चुका है। उनका ये सबसे पहले उनका जो बेसिक नारा था एब्सोल्युटली नॉट, आज उसका जवाब भी आ गया है। कप्तान जो डट के खड़े थे तहरीक अदम एतमाद के दरमियान, उसका बयान भी आ गया है। पाकिस्तान सलामती कौंसिल की जो इलामिया है, जो उसमें ज़िक्र हुआ, उसके मुतल्लिक दावे हों या वो ख़त का ज़िक्र हो या वो धमकी आमेज़ मरासला हो या वो अमरीकी साजिश हो, ये तमाम बयानियाँ जो है ना वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में ज़मीन बोस होकर गिर गया है। आज DGISPR ने, और ये मैं नहीं कह रहा, ये DGISPR ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका टोटल खुलासा है, बल्कि वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने इन बातों का जो है वो आज जिक्र किया है। DGISPR ने आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आर्मी के किरदार और सियासत के हवाले से सवालात के जवाब देते हुए बिल्कुल क्लियरली कहा कि अब पाक फ़ौज जो है वो किसी भी किस्म के सियासी एक्टिविटी में शामिल नहीं है। मुल्क में जो भी तहरीक अदम एतमाद या हुकूमत की तब्दीली के हवाले से जो भी अमूर सर अंजाम पाए हैं उसके हवाले से हम बिल्कुल कतई ताल्लुक़ हैं और हमारा इस सियासी सेटअप में इसमें कोई अमल दखल नहीं है। और यहाँ तक उनका दावा था, उनके कहने के मुताबिक, कि पिछले 2 साल से बेशुमार ज़मनी इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाबात भी हुए हैं। इस दौरान किसी भी पार्टी की तरफ से उनके ऊपर ये इल्ज़ामात नहीं लगाए गए, जो इस चीज़ का सबूत है कि पाक फ़ौज जो है वो किसी भी तरह किसी भी सियासी अमल का हिस्सा नहीं है। इस हवाले से, सियासी अमल के हवाले से, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से सहाफ़ी के सवाल पर कि क्या इमरान खान साहब का ये दावा कि फ़ौज की तरफ से, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको 3 ऑप्शंस जो हैं वो दी गई थी, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? तो DGISPR मेजर जनरल इफ्तिखार बाबर ने इस सवाल को रिस्पॉन्ड करते हुए उनका कहना था कि बिल्कुल ये गलत खबर है, हमारी तरफ से कोई भी तजवीज़ जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को नहीं दी गई। साथ में उन्होंने वजाहत भी की कि फ़ौज जो है वो एक ज़ेली अदारा है हुकूमत पाकिस्तान का, वो आइन में रहते हुए कानूनी तौर पर जो मदद फराहम कर सकती है वो करती है, लेकिन इस हवाले से जो ख़बरें हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद और प्रोपोगंडा हैं। फ़ौज ने किसी किस्म की कोई ऑप्शन नहीं की, बल्कि उन्होंने एक बड़ा इंकिशाफ किया। जिस हवाले से मैंने आपको कहा कि खान साहब का तहरीक अदम एतमाद के दौरान ये कहना कि मैं डट के खड़ा हूँ, आखिरी बॉल तक खेलूँगा, वो उस बयानिए की, उस दावे की नफ़ी है। जब जनरल बाबर इफ्तिखार ने इस चीज़ की जो है तफसील बताई कि वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट को बुलाया गया, आर्मी को बुलाया गया, जिसमें आर्मी चीफ साहब और DGISI और कुछ और
جو سینئر عہدیدار ہیں وہ ان سے ملنے کے لیے پہنچے تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 3 آپشنز جو موجود تھیں ان کے اوپر ان سے نہ صرف مشورہ کیا بلکہ اپوزیشن پی ڈی ایم کو اس چیز پر قائل کرنے کی بھی کوشش کریں اور انہیں یہ آفر دیں کہ یہ معاملہ جو ہے اس کا بہترین جو ہے حل نکلے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے دعوے کے مطابق جو باتیں تھیں وہ تھی تحریک عدم اعتماد واپس لینے کے حوالے سے، نئے الیکشن کے حوالے سے اور استعفیٰ دینے کے حوالے سے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس کے اوپر اتفاق کیا تھا وہ تھا کہ وہ دوبارہ اسمبلیاں تحلیل کرا کر دوبارہ الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے ہی مطابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب یہ بیان جو ہے انہوں نے اس کو اپوزیشن کے ساتھ شیئر کیا، جس کا نتیجہ بلا شبہ نامے تھا چونکہ یہ تحریک عدم اعتماد بالآخر آئی اور کامیاب ہوئی۔ اس کے بعد دوسری ایک جو تھیوری ہے، جو ایک کہانی پورے سوشل میڈیا کے اوپر عام زبان زد عام ہے، بلکہ انٹرنیشنلی ایک نیوز ایجنسی ہے BBC اردو، انہوں نے ایک سٹوری چھاپی تھی جس کے حوالے سے 9 اپریل کی رات جب ملک کے ایک بے یقینی کی کیفیت میں تھا اور تحریک عدم اعتماد سارا دن ٹالے جانے کے بعد آخری گھنٹوں میں منظور ہوئی، تو اس حوالے سے BBC نے ایک رپورٹ شائع کی تھی جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ آرمی کے سینئر افسران جو ہیں جن میں قمر جاوید باجوہ صاحب اور DGISI صاحب کا جو ہے وہ نام لیا جا رہا تھا کہ یہ وزیر اعظم ہاؤس پہنچے ہیں، اور اس حوالے سے کچھ وہاں پر مدبھیڑ ہوئی ہے اور کچھ ایسے واقعات رپورٹ ہوئے تھے جس کے حوالے سے پہلے بھی DGISP جو ہے تردید کر چکا تھا، لیکن آج دوبارہ انہوں نے پریس کانفرنس میں اس کی تردید کی، بلکہ الفاظ کی معذرت کرتے ہوئے انہوں نے اس کو واہیات پروپیگنڈا جو ہے وہ قرار دیا۔ ان کے کہنے کے مطابق ایسا بالکل کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ اسی کے ذیلی سوال ایک اور جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی اور لوگ گئے تھے اس حوالے سے، جو 2 لوگ گئے ہیں، انہوں نے کہا میرے علم میں یہ چیز نہیں ہے کہ وہاں پہ کون لوگ گئے، کسی نے بھی اس حوالے سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ آخری دنوں میں کوئی ملاقات وزیر اعظم ہاؤس میں اس ریلیٹڈ آخری ان 2 دنوں میں جس دنوں کا یہ پروپیگنڈا افواہ یا زور زبردستی کا کسی کا ذکر کیا جا رہا، تو یہ بالکل بے بنیاد اور من گھڑت سٹوری ہے۔ سوالات کا جواب دیتے ہوئے ایبسولوٹلی ناٹ کے حوالے سے بھی صحافیوں نے سوال کیا، مطلب کہ اس پریس کانفرنس میں صحافیوں کے تمام سوالات جو تھے وہ عمران خان صاحب کے موجودہ بیانیے کے حوالے سے تھے۔ ایبسولوٹلی ناٹ کا ذکر ہم ہر جگہ سنتے آ رہے ہیں، ایک بڑی مدت سے یہ چرچا ہے کہ خان صاحب نے امریکہ کو جو وہ ایبسولوٹلی ناٹ بولا تھا۔ اس کے تناظر تھوڑا سا آپ کو بتا دوں جن لوگوں کی یہ علم میں نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک دفعہ ایک انٹرویو میں یہ بات کہی تھی کہ امریکہ نے ان سے یہ اڈے مانگے ہیں اور ان اڈوں کو پاکستان نے اس کے جواب میں کہا ہے ایبسولوٹلی ناٹ، تو یہ ایبسولوٹلی ناٹ جو تھا یہ ٹرینڈ بن گیا اور زبان زد عام ہوا۔ ایبسولوٹلی ناٹ کے بیانیے کے حوالے سے یہ جو وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ہیں وہ بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں انکار کر چکے ہیں، جبکہ فارن آفس کے جو مشیر ہیں فارن افیئرز کے موحد یوسف وہ بھی اس حوالے سے کوئی واضح پوزیشن نہیں لے سکے۔ آج آرمی کی وضاحت کے بعد جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا ایبسولوٹلی ناٹ امریکہ کو کہا گیا تھا، کچھ اس سے ملتا جلتا سوال تھا لیکن اس کا جواب بڑا انٹرسٹنگ تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ایک انٹرویو کے دوران صحافی نے یہ سوال پوچھا تو اس پر وزیر اعظم عمران خان صاحب کا کہنا تھا ایبسولوٹلی ناٹ، لیکن اس حوالے سے کوئی اڈے مانگے نہیں گئے۔ یاد رہے کہ انہوں نے کہا کہ کبھی بھی امریکہ کی طرف سے اس ٹنور میں اڈے مانگے نہیں گئے، اگر وہ اڈے مانگتے تو وزیر اعظم عمران خان کا جو اینکر کو جواب تھا اس طرح ہی پاک فوج کا بھی جواب ہوتا ہے، یعنی کہ ایبسولوٹلی ناٹ۔ تو بری طرح اس بات کی جو ہے وہ نفی ہو گئی ہے جو خان صاحب ایک مدت سے بیانیہ جو ہے جو ایک نعرہ لے کر ایبسولوٹلی ناٹ کا چل رہے تھے۔ اب اس کو کس طریقے سے کور کیا جاتا ہے یا یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہیں یا کیسے تھی، یہ ایک الگ سٹوری ہے۔ اب لیکن ہاں جو عام فہم میں ایک بات تھی وہ یہی تھی کہ ملک میں ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی اگر کسی کو ہمت ہے تو وہ عمران خان صاحب ہیں۔ اچھا، اس پریس کانفرنس میں جو جنرل بابر افتخار ہیں میجر جنرل، انہوں نے فوج کی جو کارروائیاں ہیں رد الفساد کے حوالے سے یا دوسرے پاکستان کے سیکورٹی مسائل کے حوالے سے جو حالیہ دہشت گردی کے کچھ واقعات ہوئے ہیں ان کی تفصیلات بھی بتائی۔ انہوں نے جو فارمیشن کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اس کے بھی کچھ خد و خال جو ہیں وہ بتائے، چونکہ
چونکہ انہوں نے بتایا کہ وہ سیکرٹ ہے تو وہ پبلکلی شیئر نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے اپنی کامیابی بھی گنائی یوم پاکستان OIC کانفرنس اور بھارت کرکٹ سیریز کے حوالے سے کہ اس حوالے سے بہترین سیکورٹی امور جو ہیں وہ سر انجام دیے گئے, اور جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف آف پاکستان جو ہیں انہوں نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا ہے. دوسرا بڑا دعویٰ جو اس پریس کانفرنس میں آج ایکسپوز ہوا ہے وہ ہے امریکی سازش خط جو آیا ہے, اور جس حوالے سے عمران خان صاحب کا دعویٰ تھا کہ ان کو امریکی سازش کے تحت نکالا گیا. تو ایک صحافی کے اس سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے جو سلامتی کونسل نے, پاکستان کی جو سلامتی کونسل ہے اس نے جو اعلامیہ جاری کیا ہے وہ واضح ہے اور وہ اسی چیز کا جواب ہے, اس میں ساری بات جو ہے وہ کلیئر ہے. صحافی کی طرف سے جب دوبارہ دوسرے صحافی سے بھی یہ سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ اعلامیہ واضح ہے اور اعلامیہ میں کہیں بھی سازش کا ذکر جو ہے وہ نہیں ہے. البتہ اس کی 2 دفعہ انہوں نے وضاحت دی اور 2 دفعہ اس بارے میں کہا کہ یہ کوئی خط یا سازش نہیں ہے. اور انٹرسٹنگلی انہوں نے یہ بتایا, جب صحافی کی طرف سے SOP کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ اس کا SOP یہ ہے کہ جب یہ ایسے کوئی خط یا لیٹر یا کوئی تھریٹ کال یا ایسی کوئی چیز آتی ہے تو اس کو متعلقہ وزارت جو ہے خارجہ اور دفاع جو ہے وہ دیکھنے کے بعد ایجنسیز اس چیز کو دیکھتی ہیں, اور اس کو ایجنسی نے دیکھا ہے. ISI نے اپنی رپورٹ جو ہے وہ سلامتی کونسل کی کمیٹی کی میٹنگ میں جو ہے وہ دی تھی, اور اس اعلامیے میں واضح طور پر کہیں بھی اس کو سازش نہیں کہا گیا. تو ان کی جو بات جب سنی اور جو سمجھی ہے وہ اس سے یہی سمجھ آیا, بلکہ واضح انہوں نے کہہ دیا کہ یہ سارا عمل جو ہے پاکستان کا ایک اندرونی سیاسی سیٹ اپ ہے, یہ سیاسی چینج ہے اور یہ سیاسی تبدیلی ہوئی ہے جس میں نہ فوج کا کوئی تعلق ہے اور نہ ہی کسی باہر سے کوئی ایسے شواہد ملے ہیں. پھر بھی اگر آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی ثبوت ہے, یا اگر یقینی طور پہ عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی کے لیے ہی یہ بات کہی جا رہی ہوگی, ثبوت ہیں تو آپ وہ لائیں, ہم اسے دیکھتے ہیں. لیکن ہماری رپورٹ کے مطابق ایسا بالکل نہیں ہے. سلامتی کونسل کے حوالے سے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو دیکھ رہا تھا جس کو خان صاحب کے بیان کے ساتھ اور DGISPR کے بیان کے ساتھ جوڑ کر چلایا جا رہا تھا. وہ بیان جو ہے وہ آدھا ہے. DGISPR نے اس تمام باتوں کرنے کے بعد یہ بات کی تھی جب ان سے ڈیمارچ کے بارے میں پوچھا گیا. ڈیمارچ عام الفاظ میں کہہ لیجئے جو خط لکھا جاتا ہے یا جوابی طور پر ایک جو انتباہی لیٹر کہہ لیجئے یا کویسچن پوچھے جاتے ہیں ریٹن کی صورت میں کہ یہ کیوں ہے, تو اس حوالے سے انہوں نے جب بات کی تو ڈیٹیل میں, چونکہ بڑے مدلل انداز میں اور بڑے بیلنس انداز میں انہوں نے گفتگو کی ہے, بلکہ سیاستدانوں کو محترم سیاستدان کہہ کر مخاطب کیا اور بار بار اس عزم کا اظہار کیا کہ جمہوری پاکستان کا مستقبل جمہوریت ہے اور یہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں, تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ مخلص اور محب وطن ہیں. لہٰذا غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنا تو بند کر دیجیے, کیونکہ آرمی سے بڑا تو کوئی محب وطن پھر ہو نہیں سکتا. یہ آپ بھی مانتے ہیں اور میں بھی مانتا ہوں. تو یہ غداری کے سرٹیفکیٹ آج جو ہے نا یہ آج سے کم از کم بند کر دیں, کیونکہ DGISPR صاحب نے کہہ دیا اور میں آگے چل کے آپ کو یہ بات بھی بتاتا ہوں. اچھا, اب اس حوالے سے وہ جو ویڈیو منظر عام پر ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ خدشات یا دھمکی یا جو سفارتی لہجہ نہیں اپنایا گیا اس حوالے سے ڈیمارچ لکھا گیا, لیکن ڈیمارچ لکھنے کا اتنا ذکر کیا گیا, لیکن اس کی ویڈیو کے آگے بھی ہے کچھ. اس ویڈیو کے آگے یہ بتایا گیا ہے کہ ڈیمارچ لکھنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ دھمکی مراسلہ یا کوئی ایسی چیز ہے. بہرحال اس حوالے سے بڑی تفصیلی انہوں نے وضاحت کر دی. وزیر اعظم عمران خان کے کل کے پشاور جلسے کے دیے گئے ایک مین بیان کے اوپر بھی صحافی نے سوال کیا, جب انہوں نے یہ سوال دہرایا کہ عمران خان صاحب نے کل پشاور کے جلسے میں یہ کہا ہے کہ ایٹمی ہتھیار جو ہیں وہ چوروں کے اختیار میں ہاتھ میں ہیں اب. تو اس حوالے سے جب یہ سوال کیا گیا کافی لے دے ہوئی ہے اس بیان کی, کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایٹمی ہتھیار چوروں کے ہاتھ میں ہیں تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ شہباز شریف, PDM, زرداری, بلاول بھٹو یا ان سے متعلقہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہی صرف ہیں. پاکستان کی سیکورٹی فورسز ہیں, ہر سیکورٹی فورسز کا ایک کمانڈر ہے, ان سب کمانڈرز کے اوپر ایک کمانڈر ہے, اور یہ اس کا ایک پورا ایک سیٹ اپ ہے جس کا اکثر آپ لوگوں سے ذکر ہوتا بھی ہے اور آپ سنتے بھی رہتے ہیں. تو بہرحال اس بیان کے اوپر, اس سوال کے اوپر بھی بڑا مدلل قسم کا جواب دیا ہے میجر جنرل بابر افتخار نے. ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی ایک سیاسی شخصیت یا سیاسی پارٹی جو ہے وہ اس ایٹمی پروگرام یا ایٹمی جو ہتھیار ہیں ان کی حفاظت نہیں کرتی. یہ پورا ایک میکنزم ہے, یہ اس کے تحت ہی چلتا ہے. بلکہ انہوں نے اس چیز کی تائید اور تصدیق کی ہے کہ آج تک پاکستان میں جتنی بھی سول یا کوئی بھی حکومت آئی ہیں
وہ ہمیشہ اس کے بڑھاوے میں، اس کو بڑھانے میں، اس کی حفاظت میں، اس کی استعداد کار بڑھانے میں جو ہے نا وہ معاون ثابت ہوئی ہیں۔ لہذا یہ بات جو ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ کرنی چاہیے اور اس کے حوالے سے گفتگو کرنے والے کو خیال رکھنا چاہیے۔ مزید باتیں بھی بہت ساری کی ہیں میجر جنرل افتخار بابر نے۔ کچھ دہشت گردوں کو جو ہے 228 غالباً 128 جو ہے دہشت گردوں نے ہلاک بھی کیا گیا ہے اور 200 سے زائد جو ہے انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ واضح طور پہ ڈی جی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے کہہ دیا ہے کہ افواہوں کی بنیاد پر کردار کشی کی اجازت جو ہے وہ کسی صورت نہیں دی جائے گی۔ اکاؤنٹ ٹریس کر لیے گئے ہیں۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ اس کردار کشی کے حوالے سے کیا اس دفعہ اس مہم جو جاری ہے آپ لوگوں کے خلاف، ہماری آرمی کے خلاف، اس کے اوپر آپ کیا کارروائی کرنے جا رہے ہیں، تو ان کا کہنا تھا اور بڑا پیارا جواب تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ متعلقہ ادارے موجود ہیں، متعلقہ ادارے جو ہیں وہ اس حوالے سے اس پہ کام کریں گے۔ اس میں ایک اور انٹرسٹنگ سوال بھی کیا گیا اور جس کے جواب جو ہے وہ جمہوریت پسندوں کے لیے بہت پیارا جواب ہے۔ اور بحیثیت جمہوری، جب ہم جمہوری سسٹم میں رہتے ہیں تو ہمیں جمہوری ہی ہونا چاہیے۔ یہ جمہوریت کا ہی حسن ہے کہ کوئی پی ٹی آئی، کوئی نون لیگ، کوئی جماعت اسلامی یا کسی بھی پارٹی کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کرتا ہے، آزادانہ اس کے جھنڈے اٹھاتا ہے، پھر ان کی حکومت آتی ہے اور وہ فخر سے کہتا ہے کہ ہماری حکومت ہے۔ حکومت پاکستان کی ہوتی ہے، جب پاکستان کی بات ہوگی تو وہ ہماری بات ہوگی۔ میجر جنرل بابر افتخار نے آج جو باتیں کی ہیں، جو میں نے آج کا اتنا لمبا ویلاگ آپ سے شیئر کیا ہے، روٹین سے طویل ہو گیا، اس کی صرف ایک وجہ ہے، کیونکہ یہ پاکستان کا چہرہ ہے، یہ پاکستان کا فیس ہے۔ اور ایک انفارچونیٹ چیز یہ ہے کہ وہ فوج، وہ ادارہ جس نے دشمنوں کی باتوں کا جواب دینا ہوتا ہے، آج اس نے 1 گھنٹے سے زائد کا وقت جو ہے وہ اپنے لوگوں کو اس کا جواب دیا۔ یہ وضاحتیں اپنے لوگوں کو دی ہیں، یہ وضاحتیں، یہ ساری جو تعویلات تھیں یہ اپنے لوگوں کے لیے دی گئی ہیں۔ گو کہ انہوں نے اس حوالے سے ذکر بھی کیا کہ یہ سازش ہے، اس میں کچھ بیرونی ہاتھ بھی ملوث ہیں، لیکن بہرحال جی انہوں نے کہا جی متعلقہ ادارے ہی اس چیز کو دیکھیں گے اور اس پر بندے جو ہیں وہ ٹریس کر لیے گئے ہیں اور ان کو کیفر کردار تک جو ہے وہ قانون کے مطابق پہنچایا جائے گا۔ وزیر اعظم نواز شریف کے پچھلے جلسے کے حوالے سے گو کہ ان کا نام نہیں لیا گیا، سوال کیا گیا کہ جب گجرانوالہ جلسے میں 18 دفعہ سینئر افسر کا نام لیا گیا جنہیں آرمی چیف قمر جاوید باجوہ جو ہے وہ یقیناً ان کی اشارہ ان طرف تھا، تو ان کا جب نام لیا گیا تو کیا اس کے اوپر بھی فوج نے کوئی ایکشن لیا؟ تو بہت ہی پیارا جواب تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ کیا فوج کا یہ کام ہے کہ وہ اس چیزوں کی ایکشن لے؟ ہر چیز کا متعلقہ ادارہ موجود ہے، اس چیز کا ایکشن حکومت نے لینا ہے، متعلقہ اداروں نے دینا ہے، ہم حکومت کے تابع ہیں۔ عسکری قیادت کے حوالے سے بھی انہوں نے جو شکوک شبہات ہے وہ واضح کر دیے۔ ایک اور بڑی افواہ جو ایکسٹینشن کے حوالے سے ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہے ان کی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ وہ ایکسٹینشن چاہتے ہیں اپنی مدت ملازمت میں، کیٹیگورلی اس کو انہوں نے نہ بولا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ نہ آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ ایکسٹینشن چاہتے ہیں، نہ انہوں نے ایسی کسی خواہش کا اظہار کیا، بلکہ وہ 29 نومبر کو جو ہے اسی سال ریٹائر ہو رہے ہیں اور فوج جو ہے وہ اپنے طریقہ کار کے ساتھ چلتی ہے اور اسی طرح ہی چلتی رہے گی۔ لفظ نیوٹرل کے حوالے سے بات کرتے ہوئے میجر جنرل بابر افتخار سے جب سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ لفظ نیوٹرل کوئی چیز نہیں ہوتی، ہم آئین کے تابع ہیں، ہمارا جو آئین اور قانون میں رول ہے، جو سیٹ اپ ہے وہ سیاسی وابستگی سے صاف ہونا ہے، سیاست میں کسی قسم کا عمل دخل نہ ہونا ہے۔ سیاسی جماعتوں اور عوام جو ہے ان سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ آپ کسی بھی پروپیگنڈے کا حصہ مت بنیں، کسی بھی جو بات ہے اس کو بغیر تصدیق کے مت پھیلائیں، بلکہ یہاں پہ انہوں نے حوالہ دیا کہ دین کے بھی کچھ حوالہ جات دیے کہ بغیر تصدیق کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ نشانی کافی ہے کہ وہ کسی بھی ایسی بات کو جس کے بارے میں اسے تصدیق نہ اور وہ اسے پھیلا دے۔ مزید انہوں نے وضاحت بڑی کیٹیگورلی کلیئر دی مارشل لاء کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مارشل لاء کا بالکل قطعی کوئی امکان نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اس عزم کا ادا کیا کہ آج کے بعد جو ہے نا وہ کبھی اس ملک میں مارشل لاء نہیں لگے گا، اور یہی اصول ہے اور اب یہی اصول ہے اور اب یہی اصول چلے گا۔ اس پہ صحافی نے سوال کیا کہ کیا ماضی میں اس طرح سیاسی مداخلت جو ہے یا یہ ہوتی رہی ہے، اس سے ریلیٹڈ سوال تھا، تو ان کا کہنا تھا کہ ایک ہسٹری بہرحال ایک موجود ہے، لیکن جو بھی دعوے یا الزام لگاتے ہیں وہ اپنے ثبوت ضرور دیں، جب وہ ثبوت دیں گے تو ہی اس پہ بات ہوگی۔ محض خام خیالیوں کے اوپر جو ہے وہ کہانی نہیں بنانی چاہیے۔ فوج نے نہ کبھی این آر او دیا ہے اور نہ جو ہے فوج وہ این آر او دینے کا اختیار رکھتی ہے اور نہ ہی ابھی کوئی دینے جا رہا ہے۔
فوج کے ترجمان نے جو ہے وہ آرمی چیف کے وزیر اعظم شہباز شریف کے تقریب الف برداری میں شرکت نہ کرنے کے حوالے سے بھی جو خبریں تھیں ان کی جو ہے وہ ڈیٹیل بتائی، اور ان کے کہنے کے مطابق یہ صرف من گھڑت سٹوریاں بتائی جا رہی ہیں۔ آرمی چیف اس دن آفس بھی نہیں آئے، کوئی ذاتی مصروفیت کے حوالے سے ان کا ذکر کیا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پاکستان کے پہلے بھی عمران خان صاحب کے ساتھ بھی وہ ون پیج پر تھے، جہاں حکومت کو ان کی ضرورت تھی وہ کھڑے رہے، اور اب بھی اس حکومت کو جہاں بھی پاکستان کی ضرورت ہوگی، پاک فوج کی ضرورت ہوگی، پاک فوج ان کے شانہ بشانہ جو ہے وہ کھڑی ہوگی۔ اینڈ پہ وزیر اعظم اینڈ پہ میجر جنرل بابر افتخار ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ ہم اپنا بیانیہ جو ہے وہ آپ تک ٹی وی شوز یا ٹاک شوز کے ذریعے نہیں پہنچا سکتے، نہ تو ہم ٹاک شوز پر آتے ہیں کہ آپ کے ایک ایک سوالات کے ترکی بہ ترکی جو ہیں وہ ترکی بہ ترکی جواب دیے جائیں۔ ہم بہت کم جو ہوں میں آپ سے پریس کانفرنس سے مخاطب ہونے آتا ہوں جس میں جو ضروری سوالات ہیں ان کے جوابات دے دیے جاتے ہیں۔ ان میں اور بھی جو ہے وہ کافی سوالات جو تھے وہ اس حوالے سے ہوئے، جو چیدہ اور خاص سیاسی حوالے سے سوالات تھے، ان کے جوابات اور ڈیٹیلز جو تھی وہ میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ اس پریس کانفرنس کو اہم کیوں کہا گیا اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، چونکہ پچھلے چند دنوں سے بڑے غلیظ قسم کے حد تک امیز ٹرینڈ جو ہیں وہ فوج اور خصوصاً جنرل باجوہ آرمی چیف جو پاکستان آرمی کے ہیں ان کے خلاف چل رہے تھے، اور ان میں ایک عجیب قسم کے دعوے کیے جا رہے تھے، کوئی مطلب وہ ساری باتیں آپ اس پروگرام میں سن چکے ہیں، اور اس پر ایک سنجیدہ حلقے عوامی حلقے جو ہیں ان کی یہ رائے تھی کہ فوج کو آ کر اپنی پوزیشن جو ہے وہ واضح کرنے چاہیے۔ بڑی بر وقت اور ڈیٹیل پریس کانفرنس تھی میجر جنرل بابر افتخار کی طرف سے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔